बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ मुलाकात तय पा चुकी है। कि साबिक वज़ीर आज़म की कब मुलाकात हो रही है इस पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक 4 मिनट 58 सेकंड की वीडियो की, उस वीडियो की जो साबिक रुकन असम्बली जमशेद दस्ती की वीडियो है। और बड़ी दर्दनाक वीडियो है यार। इस वीडियो में जिस तरह वो बयान कर रहे हैं, जो कुछ वो बयान कर रहे हैं और जिस अंदाज में बयान कर रहे हैं और जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, खुदा की कसम अगर ये इल्ज़ामात सच हैं तो फिर अल्लाह ही खैर करे, फिर इस मुल्क का जो है वो अल्लाह भला करे, अल्लाह इसको बचाए। चूँकि बड़े फिर खौफनाक मंजर हैं, बहुत खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है तो तब भी जनाब मुल्क में एक बड़ी जो है वो अफरा तफरी पैदा हो सकती है और फिर समझें कि कोई खौफनाक मंसूबा है इसके पीछे। तो लिहाजा हमने तस्वीर के दोनों रुख देखते हुए आगे बढ़ना है। जमशेद दस्ती की एक वीडियो बड़ी वायरल है, मजमूई तौर पे 4 मिनट 58 सेकंड की ये वीडियो है। और इस वीडियो में साबिक रुकन असम्बली जो हैं वो बड़े जज्बाती अंदाज में बात कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, कुरला भी रहे हैं। और उनका ये चीखना चिल्लाना रोना बनता है, क्योंकि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बड़े ही संगीन इल्ज़ाम हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर पे पुलिस ने रेड किया और पुलिस ने उनकी अहलिया, उनकी बीवी को बरहना किया, वो नंगा किया उनको और उनके कपड़े तक उतार दिए गए। ये बात करते हुए उनकी जो आवाज़ है वो भी कांप रही है, वो थर थर कांप भी रहे हैं। वो खुद वो कह रहे हैं कि मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, इससे तो ज़्यादा बेहतर था मुझे मार दिया जाए। और वो ये भी कहते हैं कि मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मुझ पे ये जो जुल्म किया गया है ये मुझे एक तरह से मार ही दिया गया है। और वैसे भी यार अगर किसी बंदे के घर पे पुलिस रात के अंधेरे में रेड करे और उस घर की ख़वातीन के साथ इस किस्म का गैर इंसानी सलूक करे तो फिर उस बंदे का ज़िंदा रहने का मेरा ख्याल है कि बेचारा मर ही गया ना, अखलाकी तौर पे वो मर गया। और ये जो वो बात कर रहे हैं ये संगीन इल्ज़ाम है भाई। मैं इनकी ना तो तायद करता हूँ और ना ही इनको गलत कहता हूँ, तस्दीक या तायद या इसको झूठ करार नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे ये सवाल उठाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जमशेद दस्ती साहब की किसी भी सियासी जमात के साथ एफिलेशन है, वो किसी भी सियासी जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते, वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस वक्त ये चीज़ मेरे सामने ये कोई मैटर नहीं करती। हाँ, ये मैटर करती है कि भाई वो जो बात कर रहा है उस बात की तह तक जाना चाहिए। उन लोगों पे ये ज़िम्मेदारी है जिनके कंधों पे कुदरत ने, इस मुल्क के अवाम ने और इस निज़ाम ने ज़िम्मेदारी डाली है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। अगर तो ये हक सच है जो वो कह रहे हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे घर पे रेड किया और मेरी बीवी पर तशद्दुद, बच्चों पे तशद्दुद, उन पे तशद्दुद और उनकी बीवी को बरहना कर दिया गया, एक छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया, उसमें मेरा ख्याल 10 माह का बच्चे का नाम उन्होंने लिया कि उस बच्चे को मारा गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या पुलिस जो है वो अपना शुतर बेमुहार है? क्या वो किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आती? अगर पुलिस ने ये काम किया है तो जनाब जिन पे ये ज़िम्मेदारी है, आईजी पंजाब साहब, वैसे तो जो बड़े हैं ना उन पे ज़िम्मेदारी बनती है, जिनके हाथ में आज इस कौम की किस्मत का फ़ैसला है, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि सर आप अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। और आईजी पंजाब साहब पर भी बराह रास्त ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस मामले को मुकम्मल तौर पे जो है इन्वेस्टिगेट करें। अगर ये इल्ज़ाम सच है तो मैं ये नहीं कहता कि जी उनको बस आप लटका दें, बस उनको जो है वह आप कानून के मुताबिक अगर सज़ा दे दें तो फिर मेरा ख्याल है कि ये भी इबरतनाक होगा। आप करें, अगर कोई बंदा किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई करने का भी तो एक तरीक़ाकार है ना।
کیا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ خواتین کے کپڑے اتار دیں، ان کی تذلیل کر دیں، انسانیت سوز سلوک کریں؟ تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میرا ان کی سیاسی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، جمشید دستی صاحب کی، وہ جس سیاسی جماعت کے ساتھ ریلیٹ ہے، ایفیلیٹ ہے، اس جماعت کی سیاسی سوچ سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انسانی بنیادی حقوق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری طرف بھی دیکھا جائے، کیا جمشید دستی صاحب نے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ویڈیو بنا کے انہوں نے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہو؟ وہ اس قسم کے گھٹیا الزام لگا کے آنے والے الیکشن میں اپنے لیے نہیں، اگر وہ امیدوار ہیں یا نہیں ہیں، یا کسی اور کے لیے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ایک جذباتی پیغام دیا ہے۔ یار یہ بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے، کسی کے گھر میں پولیس کا گھسنا اور گھس کے خواتین پر اس قسم کا جو ہے وہ انسانیت سوز رویہ اپنانا، یہ بڑا جذباتی قسم کا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اس طرف سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور جو کیا جا سکتا ہے نا، مطلب قانون کے پیرائی میں وہ ہونا چاہیے۔ لیکن جناب یہ پورا واقعہ مکمل انویسٹیگیشن کا متقاضی ہے اور ایک غیر جانبدار تحقیقات کا متقاضی ہے۔ ان سے تحقیقات کروائیں جن پر سارے اعتماد کرتے ہوں، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ رکے، کیونکہ یہ آپ کی سوسائٹی میں آگ لگا دے گی، آگ اس طرح کے معاملات۔ اگر یہ جو الزام ہے اس کو آپ نے ایسے ہی جانے دیا نا سر، تو یہ پھیلتا جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ایک موو شروع ہو جائے، مختلف لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈالنا شروع کر دیں کہ جی ایسا کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کو بنیادی طور پہ جو آگ لگی تھی نا عمران خان کی گرفتاری کے بعد، وہ آگ لگی تھی محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحب کے اس آڈیو پیغام کے بعد، جس میں وہ کہتی ہیں نا کہ یہ ابھی یہاں سے خان صاحب کو اٹھا کے لے گئے اور پتہ نہیں کہاں لے گئے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اس فکرے نے آگ لگائی۔ وہ جو تحریک انصاف کے کارکن تھے جو پہلے جذباتی تھے اور جن کی ذہن سازی کی گئی تھی، انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور پھر اس ریئیکٹ کا نتیجہ ہمیں جو ہے وہ 9 مئی کو پورے ملک میں ہونے والے جلاؤ گراؤ کی صورت میں نظر آیا۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کو، یہ جمشید دستی صاحب والی جو ویڈیو ہے، اس کا فوری طور پہ جو ہے وہ کیا آپ فرانسی کروانا چاہیں فرانسی کروائیں، آپ اس کو آڈٹ کروائیں، آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ سب کے سامنے آنا چاہیے۔ اور سر الیکشن قریب آ چکے ہیں، اور اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی ظاہر ہے وہ گیم پلان میں جو ہے مصروف ہیں۔ بیرسٹر علی گوہر جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک نیا بیانیہ جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی، عمران خان نے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ملک میرا فوج میری، وہ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ تو سر وہ ملک میرا فوج میری سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا نا اس کو بھی یاد کریں۔ یہ 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی سے پہلے وہ جو لانگ مارچ تھا جس میں عمران خان پہ ڈانسنگ بلٹ آگے لگی تھی ان کے پاؤں پہ، وہ کیا تھا؟ وہ آرمی چیف کی تقرری کو روکنا ہی تھا نا۔ اس سے پہلے جب وہ ایک آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کر مخاطب کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ جب وہ کہتے تھے کہ جناب علی اس بندے نے میری حکومت گرائی، وہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد موجودہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کی جو سازش کی، یہ سارا کچھ کیا تھا؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازشیں نہیں تھی؟ اب تو کسی سے کوئی ڈھکی چھپی چیز رہی نہیں ہے، اب تو پتہ چل گیا نا کہ کون کون اس میں ملوث تھا، ساری چیزیں سامنے آ چکی۔ تو لہٰذا آپ یہ نہ کہیں، ہاں آپ اپنا بیانیہ لے کے آئیں، آپ کہیں کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں، میں ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ اپنا بیانیہ آئیں، اپنا بیانیہ بیچیں۔ اور ویسے بھی آپ کو تو اجازت ملی جانی ہے سیاست کرنے کی۔ عمران خان نے جو کچھ کیا، وہ جو بویا اس کو کاٹنا پڑے گا، وہ کاٹنا ہی پڑے گا، لیکن آپ اپنی بات کریں، اور آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں بالکل دیں۔ بلکہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ہم الیکشن میں جائیں گے، اور اگر ہمارا
انتخابی نشان واپس بھی لے لیا جاتا ہے، کوئی اور بھی انتخابی نشان آئے گا تو تب بھی ہم الیکشن میں جائیں گے۔ تو میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ انہوں نے یہ کیا، باقی کڑیاں آپ ملا لیں آپ خود اور سوچیں کہ یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کی خواہش پہ کر رہے ہیں، چونکہ عمران خان تو یہ نہیں چاہتا، عمران خان یہ باتیں نہیں چاہتا جو باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہے جو بڑی گردش میں ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف جو ہے وہ آنے والے الیکشن میں یا اس کے بعد کنگ نہیں بلکہ کنگ میکر ہوں گے۔ اس کا ایک وہ پامسٹ ہیں سامیہ خان، ان کی حوالے سے کچھ پریڈکشنز ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے ستارے جو ہیں وہ عروج پہ آئیں گے، لیکن میاں نواز شریف کنگ نہیں بلکہ کنگ میکر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں، ہاں جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ وزیر اعظم ہوگا۔ اچھا میں کوئی سر پامسٹ نہیں ہوں، کوئی اپنا وہ غیب کا علم بھی میرے پاس نہیں ہے، نہ میں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، میں تو سیدھا سیدھا سا جو ہے وہ حالات و واقعات اور سیاسی تناظر کو دیکھتے ہوئے ایک انالیسس دیتا ہوں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف ہی کنگ ہیں، اور ویسے کنگ میکر اس سے بڑا ہوتا ہے، لیکن میاں نواز شریف ہی کنگ ہیں، اور ان کا کنگ بننا پاکستان کی ضرورت ہے۔ وہ کیوں ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ میاں نواز شریف کی شخصیت وہ پوری دنیا کے لیے ایک لیڈر کی حیثیت میں قابل قبول ہے۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے ماضی کے ادوار میں جو پرفارمنس دی، دنیا کے ساتھ مل کے جس طرح وہ چلے، تو آج بھی پاکستان جس تنہائی کا شکار ہے اس سے نکالنے کے لیے ہمیں ایسی ہی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو وہ کنگ میکر مجھے نہیں لگتا ہوگا، بلکہ میاں نواز شریف کنگ ہی ہوں گے، اور میاں نواز شریف کی قسمت کا فیصلہ بھی صبح آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ تھمب نیل پہ خبر شیئر کی نا کہ سابق وزیر اعظم کی چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات، تو یہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف ہے۔ یہ ملاقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور بڑا مقدمہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ 7 رکنی بینچ صبح یہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کا معاملہ ہے کہ کیا یہ جو نااہلی ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق تاحیات رہے گی، یا الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کر دی گئی اور 5 سال کی میعاد مقرر کر دی گئی اس کے مطابق ہوگی۔ تو اس میں جو براہ راست فریق بنتے ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، جہانگیر ترین بھی ہیں، میر بادشاہ کسرانی جن کے کیس سے اصل میں یہ سارا کیس نکلا ہے وہ ہیں، اور باقی لوگ بھی ہیں۔ لیکن سر چونکہ بات ہوتی ہے بڑے پہلوان کی، تو اس وقت جو میدان میں بڑا پہلوان ہے اور جس کا معاملہ نااہلی کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، وہ میاں نواز شریف ہیں۔ تو میاں نواز شریف کا کیس جو ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف اس طرح سے فریق نہیں ہے، لیکن اہلیت کا کیس جو ہے وہ کل سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوگا۔ 7 رکنی بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال الدین خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ اس بینچ کا حصہ ہوں گی۔ اور یہ مقدمہ جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 8 فروری کو انتخابات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 12 جنوری تک جو ہے یہ سارا جو امیدواران ہیں ان کی سکروٹنی کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہونا ہے، پھر حتمی فہرستیں بھی لگنی ہیں اور ٹکٹیں جاری ہونی ہیں۔ تو لہٰذا کل سے لے کے اگلے 10 دن کے اندر اندر یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور ہوپفلی کہ ممکن ہے کہ یہ اس کی سماعت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے کر لی جائے اور 10 تاریخ سے پہلے اس پر فیصلہ آ جائے، اور لگتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ مثبت ہی آئے گا، کیونکہ راستہ تو نہیں نا کسی نے روکنا، سیاسی جماعتوں کا راستہ اس طرح نہیں روکا جاتا۔ تو اگر میاں نواز شریف کی حق میں، یعنی کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ نااہلی 5 سال کی ہے، تو پھر میاں نواز شریف کا راستہ صاف ہے، اور میاں نواز شریف جب میدان میں ہوں گے تو سر چوتھی بار وزیر اعظم کے امیدوار بھی میاں نواز شریف ہی ہوں گے، اور وہ کنگ میکر نہیں بلکہ خود کنگ ہوں گے۔ میری یہ رائے ہے، میرا جو انالیسس ہے وہ یہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا ایسا ممکن ہے۔ اس کے لیے کامنٹ سیکشن حاضر ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔